Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अतर साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप और अल्लाह ताला या खुदा ताला की मुक़द्दस ज़ात पर डिस्कशन चल रहे हैं। फर्स्ट वॉल्यूम पिछले हफ्ते हमने कर लिया था, आज उसकी कड़ी का दूसरा वॉल्यूम हम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अतर साहब, आपकी बात इन द एंड हो रही थी मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब से, तो मुझे उसकी डिटेल्स ज़्यादा पता नहीं है कि क्या बात हुई, तो थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर दीजिए मेंबर्स के लिए, ताकि फिर हम उससे वहीं से सिलसिला लेके शुरू कर लें, चाहे सवाल व जवाब के शक्ल में चाहे कैसे भी। जी ब्रदर मोहतरम अमीर फैज साहब, शुक्रिया। हमारे लास्ट वीक के एपिसोड में हमने दो चीज़ों पे डिस्कस किया था। एक खुदा की यानी आसमानी वालदैन की सिफ़ात हमारे नज़दीक यानी रूहानियत में हज़रत जनाब मसीह ज़माना ज़ाहद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक और मुशाहिदा इलाही में। दूसरा हमने सच्चे आसमानी वालदैन की इलाही मोहब्बत पे गुफ्तगू की थी। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं मुख्तसरन लुब्बे लुबाब जो हमने डिस्कस किया था वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि खुदा की जो सिफ़ात हैं और उसकी जो नेचर्स हैं वो अनगिनत हैं। इन्हीं को जानते हुए हम आलम अरवाह की एटर्नल लाइफ जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसमें खुदा की मारफत इलाही के नए से नए जहानों में सफ़र करते जाएंगे, उसकी नेचर उसकी सिफ़ात को उससे जानते हुए। और खुदा की मोहब्बत इलाही की हम बात कर रहे थे कि खुदा की मोहब्बत एक कामिल है और उसकी मोहब्बत जिस दिल में ना हो, चाहे वो जितना ही परहेजगार हो, जितना वो नेक हो, जितना वो अच्छाई की बात करने वाला हो, वो एक बातों की हद तक एक बोलने वाला शख्स ज़रूर है, अगर उसके दिल में सच्ची मोहब्बत नहीं अल्लाह के लिए और उसकी मखलूक के लिए। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम आज मोहब्बत की एक से ज़ायद उन्वानात की तरफ जाएंगे। वैसे तो हमने मोहब्बत की 4 इक़साम हैं, जिनमें से 3 मैंने लास्ट वीक में बयान की थी। तो हम आज मोहब्बत के नए इजहार की बात करेंगे कि मोहब्बत का इजहार कैसे कैसे मराहल से इंसान को रूहानी दुनिया में गुजारता है। यानी मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सच्चे आसमानी वालदैन के अपने अंदर पैदा हुआ और ये जज्बा उसने हमारे साथ बांटा। तो इस मोहब्बत के गिव एंड टेक में मोहब्बत जो है वो खुदा की तरफ से एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के गिव एंड टेक में हम खुदा के साथ एक ऐसी खुशियों भरी, एक ना ख़त्म होने वाली खुशियों भरी एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं इस दुनिया में, जो हमारे आने वाली आखिरत की रूहानी दुनिया में असरअंदाज होगी। उसके लिए एक इंतहाई आलमगीर और एक मजबूत रूहानी बुनियाद जो हमें इस ज़िंदगी में दरकार है, उसके लिए थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा तरद्दुद, थोड़ा सा सफ़र उस सिमत में करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर खुदा की ज़ात इस मोहब्बत के सफ़र के आगाज़ में पुकार रही है। जी शहजाद अतर साहब, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जैसे आपने कहा कि 3 पॉइंट्स आप बता चुके थे, 4th पॉइंट आप रखेंगे तो प्लीज। यानी कि खुदा ने, अल्लाह तबारक ताला ने अपनी मोहब्बत की सारी अनायात हमारे इस जिस्म में रख दी हैं, सारी चाबियां हमारे जिस्म में रख दी हैं। हमने उनको रूहानियत के रास्ते पे, रूहानियत की आवाज़ पे, क्योंकि खुदा की ज़ात खुद एक रूहानी हस्ती है, तो हमने उसकी आवाज़ पे अपनी मोहब्बत को ऐसे पेश करना है कि सारे हमारे जो जिस्म के अंदर आलात मौजूद हैं जो खुदा ने रखे हैं, उस मोहब्बत पे रिस्पॉन्ड करने के लिए उनकी एक ऐसी हार्मनी तैयार हो जाए, उनका एक ऐसा संगम तैयार हो जाए कि खुदा की मोहब्बत के साथ हमारी मोहब्बत एक हो सके, जिसके लिए खुदा को इंतहाई गहरे अंदाज से जानना बहुत ज़रूरी है।
جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے سے ہوتے تھے اور ہم کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کر لیتے تھے تو ہماری پٹائی ہوا کرتی تھی. ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے بھی تھے اور کبھی کبھی تو ہماری اسکول میں بڑے بھائیوں سے بھی اچھی خاصی پٹائی ہو جاتی تھی اور مہمانوں کے سامنے ہو جاتی تھی، اور گالیاں بھی پڑتی تھیں جب جھوٹ بولتے تھے یا شرارتیں کرتے تھے. لیکن ہمارے ماں باپ کبھی بھی ہمیں ڈانٹنے کے باوجود، ہمیں پیٹنے کے باوجود ہم سے نفرت نہیں، ہم سے محبت ہی کرتے تھے. جبکہ جب پٹائی ہوتی تھی تو بڑا دکھ لگتا تھا. اب دوستوں کے سامنے آپ کو بڑا بھائی آ کے پیٹ رہا ہے تو بڑی امبیرسمنٹ، بڑا غصہ آتا تھا اور وہ بڑے غصے سے پٹائی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا غصہ بھی ان کی محبت کا اظہار تھا. اب ایک محبت ہے جو خاموش محبت ہے، جو کسی چاہنے والے سے آپ بغیر کسی اظہار کے اس سے کیے جا رہے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا جو کوئی چاہنے والا ہے میرے لیے اتنی گہری محبت رکھتا ہے. آپ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کا سفر طے کرنے کے لیے، ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ یہ بھی نہیں گوارا کرتے کہ اس کو آپ کی محبت میں یہ بھی بوجھ اٹھانا پڑے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، اور اس بوجھ کے لیے اس کو تھوڑا سا اور آپ کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے. وہ خاموش مسافر محبت کے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی محبت کا کبھی اظہار ہی نہیں کر پاتے. بعض لوگ محبت میں ایسے والہانہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی بہتری سے بھی زیادہ، یعنی کہ جو آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے سوچتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنا محبت میں بوجھ دیتے ہیں، دباؤ دیتے ہیں، آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی ان کی محبت میں ڈسٹنس رکھنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی محبت بہت والہانہ ہوتی ہے آپ کے لیے. ہمیں ایسے بہت سارے چاہنے والے مل جاتے ہیں جن کی محبت ہی ہمیں بوجھ لگنے لگتی ہے، جبکہ ان کے جذبات آپ کے لیے انتہائی خالص ہوتے ہیں، بڑے معصومانہ ہوتے ہیں. اس طرح کے ان گنت محبت کے تجربات ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں. اب ہم خدا کی الہی محبت میں ایک ایسے شخص کی طرف آتے ہیں جو خدا اور انسانیت کے درمیان ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی خدا کی ذات سبجیکٹ ہے اور اس کے اور انسانیت کے درمیان جو ہم نے وجوہات پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی تھی. اب ایک جو آبجیکٹ ہے وہ خدا کا نبی ہے، خدا کا ولی ہے، وہ خدا کا مسیح ہے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی برسوں کی زندگی میں کبھی چین سے سویا بھی نہیں ہوتا. اس کے الہامات، اس کی کوششیں، اس کی نبوت، اس کے خدائی الہامی کوششیں امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے دن رات وہ اپنی ہمت سے بڑھ کے زور لگا رہا ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ انسانیت خدا کے ساتھ جڑ جائے. انسانیت کو غصے میں انہوں نے کوسا بھی، انہوں نے بد دعائیں بھی دیں، انہوں نے جنگیں بھی کی، انہوں نے گالی والے الفاظ بھی استعمال کیے، بد دعائیں تک بھی دیں، لیکن وہ انسانیت سے نفرت نہیں، انسانیت سے محبت میں یہ سب کچھ کیا گیا، کیونکہ وہ غصے میں تھے. وہ چڑ جاتے تھے کہ انسان خدا کے ساتھ رسپانس کیوں نہیں دے رہا. وہ بھی ان کی محبت کا ایک اظہار تھا. اس لیے اگر ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے نبی، ہمارے مسیح اگر ناراضگی میں، غصے میں جتا کے بھی آپ کو کوئی آپ کے بھلے کی بات کہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کھنکھناتا ٹھنٹھناتا پیتل ہے یا چھنچھناتا جھانج ہے. یہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ایسا دل رکھتا ہو جو آپ اپنے لیے خود نہیں رکھتے. اب میں محبت الہی کے اس آخری آڈیو پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ خدا کی ذات ہمیں روحانی دنیاؤں سے لے کر ابھی تک کی اس ظاہری دنیا کے اس لمحے تک اس نے اپنی محبت کی اس کہانی میں
ہمیں ایک بار، 2 بار، 10 بار، لاکھ بار، کروڑوں بار بھی نہیں، کئی ارب ہا دفعہ ہمیں روحانی زندگیاں بھی دی ہیں، اور اب یہ ظاہری زندگی میں بھی جسم عطا کیا ہے۔ اس کا صبر، اس کی محبت میں اس کی استقامت، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں شکر گزاری کے۔ اس کی محبت اس قدر ہمارے ساتھ شدید ہے کہ ہم اس سے شدید فاصلے پر رہتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ غداری کی، ہمیشہ اس کو چھوڑا۔ اس نے آج تک ہم سے کبھی منہ نہیں موڑا، آج بھی ایک پل کے لیے بھی اس نے ہم سے نگاہیں نہیں چرائیں، ہم اس سے نگاہیں ملانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس کی محبت کے نہ ختم ہونے والے سمندر کو ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانتے جائیں گے، اور گہرائی سے اور گہرائی سے۔ جی اطہر بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور آپ نے بڑی اچھے سے اور محبت اللہ کے بارے میں، جو خدا کی محبت ہے، جو خدا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سارا ایکسپلین کیا۔ اب چند آڈیو میں کرتا ہوں تو اپنی پلاننگ پہ۔ مسیحیت میں بائبل مقدس آسمانی الہامی کتاب کے اندر جو سچی کتاب ہے، جو اس کے اندر خدا کے منصوبے ہیں، خدا کا منصوبہ کیا ہے انسان کے لیے، وہ صرف اور صرف اس کی بہتری، اس کی محبت میں انسان بندہ رہے۔ سب سے پہلے اس محبت میں جو خدا کی محبت ہے، جو خدا انسان سے چاہتا ہے، جو خدا نے انسان سے کی، اور وہ جو روحانی باپ ہے ہمارا، اور وہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ روحانی باپ انسان کے منصوبوں کو، اگر خدا کا منصوبہ ہے تو وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ خادمین، وہ اس کی پلاننگ پر چلیں گے، خدا کی پلاننگ پہ، نہ تو اپنی پلاننگ پہ۔ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ الہی منصوبہ خدا کا کیا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، یونٹی میں، کیونکہ انسان کا آج دشمن ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ان میں محبت ہو، ان میں پیار ہو، ان میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت ہو، نہ کہ جھوٹی محبت ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ اندر سے جو بھی یہ دنیا کے اندر جتنے مذہب، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ خدا کی محبت ہے تو اس دنیا میں یہ چل رہے ہیں۔ اب اگر ان کے اندر محبت نہیں تو یہ خدا کے منصوبے میں نہیں ہے۔ اگر خدا کا منصوبہ اس انسان کے لیے ہوگا تو خدا، کیونکہ وہ خدا کی راہوں پر نہیں چلتا، کیونکہ اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، اف نہیں کرتی۔ علم ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، نبوتیں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن محبت انسان کے اندر ہوگی تو وہ قائم اور دائم رہیں گی۔ علم ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن محبت آپ کی زندگی میں ہوگی، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت میں رہیں، اور خدا محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں بھی محبت سے بھرے رہیں۔ اور جب ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی، ہمارے اندر وہ چاہت نہیں ہوگی، وہ بھلائی نہیں ہوگی جو خدا چاہتا ہے، جو خدا انسان کے منصوبے میں آنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے منصوبوں میں خود پھنس جاتے ہیں، خدا کے منصوبے کو ہم نہیں سمجھتے، تو پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا منصوبہ یہی ہے۔ اب بائبل مقدس میں پولس رسول
ایک بات رومن کلیسیا کو لکھتا ہے، ان کے اندر جب یہ بات لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ سب چیزیں، جتنی چیزیں ہیں، پڑوسی سے محبت رکھنا، خدا سے محبت رکھنا، انسان کو انسان سے محبت رکھنا، ہر چیز سے محبت کرنا، اور کسی کو قلعہ نہ کرنا، کسی کی بھی، اوور آل جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا، خدا کے لوگ سمجھنا، خدا کے بیٹے بیٹیاں سمجھنا، کیونکہ یہ کنبہ جو ہے یہ خدا کا ہے، اور جب خدا کا کنبہ ہے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں مل کر خدا کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں خدا سے محبت رکھنے والے جو ہیں۔ محبت کوئی زوال نہیں، محبت جس زندگی کے اندر لائی محبت ہوگی، روحانی محبت ہوگی، روح سے بھرا ہوگا، روحانیت کو سمجھتا ہوگا، اگر تو وہ روح کے اندر چل رہا ہے کہ دعوے کرتا ہے کہ ہم روحانی لوگ ہیں، جسمانی نہیں، کیونکہ جسمانی انسان جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، روحانی انسان روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ بھلائی ہو، بہتری ہو، دوسرے کی بہتری چاہتا ہے، دوسرے کی وہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹیبل ہو جائے، یہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ اور آگے بڑھے، محبت میں، روحانیت میں، یگانگت میں، یونٹی میں یہ آگے بڑھتا جائے۔ خدا کا جو منصوبہ ہے یہی ہے کہ یونٹی میں رہیں، اور کیونکہ یہ کنبہ جو ہے اور کنبوں کو بانٹ دیا گیا ہے، آج منصوبہ جو خدا کا ہے، لائی منصوبہ، اگر تو ہم اس کے منصوبے میں ہیں تو پھر انسان کے اندر محبت ہوگی۔ لائی منصوبہ جو خدا کا ہے اس میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا، کسی کے مال کو، کسی کی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر خدا کی روح اس میں ہے، خدا اس کے اندر کام کر رہا ہے، خدا چاہتا ہے جو وہ کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے یا کسی ایسی چیز کو قتل و غارت کر لے، حسد ہو، نفرت ہو، جس کے اندر یہ ساری کوٹ کر نفرتیں بھری ہوں، تو وہ خدا کا منصوبہ نہیں ہوتا، وہ ابلیس کا منصوبہ ہوتا ہے، اور ابلیس کا منصوبہ ہمیشہ انسانوں کو لڑاتا ہے، ابلیس کا منصوبہ ہمیشہ محبت کی بات نہیں کرے گا، ابلیس کا منصوبہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف چلے گا۔ اور یہی اگر خدا کا منصوبہ ہے، لائی محبت ہے، لائی منصوبہ ہے خدا کا، تو پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بائبل مقدس کا ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کس سے؟ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر انسان جو اس روئے زمین پر ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ہم سب آ جاتے ہیں، اور دنیا میں اگر خدا انسان سے محبت کر رہا ہے تو اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے منصوبے کو سمجھنا ہے۔ لیکن ہمارے اپوزٹ جو انسان کھڑا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے
کہ میں نفرت سے بھرا ہوا ہوں، جیلسی سے بھرا ہوا ہوں، حسد سے بھرا ہوا ہوں، تو یہ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، یہ سمجھ لینا جب آپ کے اندر یہ نفرت، بغض، تفرقے، جدائیاں، یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی نا کہ میرے سے اچھا کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو سمجھ لئیے ابلیس اس کی زندگی میں ایسا کام کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایکول ہیں، ہم ایکول ہیں، ہم دو نہیں بلکہ ہم ایک ہیں۔ محبت جس کے اندر ہوگی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، وہ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں ہم بو رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر آپ محبت کو بو رہے ہیں، برکت کو بو رہے ہیں، تو برکت ہی ہمیں ملے گی، کیونکہ یہ ہماری اصلی جگہ نہیں ہے۔ اصلی جگہ وہیں ہے جدھر ہم نے جانا ہے، لیکن وہاں یہ چیزیں سب نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے جو تو دعوے دار ہے کہ ہم خدا کے منصوبے میں ہیں، اس کے لائی محبت میں ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو خدا کو پسند نہیں، جو ہمارے باپ کو پسند نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں، تو پھر روحانی بن کر دکھانا ہے۔ آپ کی بول چال، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، آپ کا دوسرے سے گفتگو، اور آپ کی جب کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے وہی انسان کے کیا کرتا ہے، باہر آتا ہے۔ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے اس کی لینگویج سے کہ اندر اس کے کیا بھرا ہوا ہے۔ اگر خدا کی محبت ہوگی تو وہ خدا کی محبت نکلے گی، اگر ابلیس کی محبت ہوگی تو وہ ابلیس کی محبت ظاہر کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا کے منصوبے، لائی منصوبہ خدا کا کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کیا کرے، پیار کرے۔ ایک دوسرے میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں کیا کہتا ہے، ہم کون سی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم کون سے لوگوں میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہے گا، ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے اندر وہ محبت قائم ہو خدا کی۔ جب وہ آئے گا وہ کہے گا نہیں 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 یار، تو اس سے بڑا اچھا ہے، تو یہ تو کافر ہے، یہ تو گرا ہوا ہے، یہ تو اس ذات کا ہے، یہ تو اس نے یہ دعویٰ کر لیا، اس نے وہ دعویٰ کر لیا۔ تو وہ جو کر رہا ہے، وہ جو آج کر رہا ہے وہ تو پالے گا، وہ تو اس کو پتہ ہے وہ کیا محبت کر رہا ہے، الہی محبت میں ہے یا نہیں ہے، روحانیت میں ہے یا نہیں۔ ایکچولی جو انسان روحانیت میں ہوگا وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ روحانیت میں انسان ہوگا، اس کا بولنا ہی بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، جو روح سے بھرا ہوگا، اور خدا سے جس کے ساتھ خدا کی گفتگو ہوتی ہے، خدا کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو اندر سے کیا کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ حسد، نفرت، گھمنڈ، تفرقے، بغض اور جدائیاں، جیلسی، اور اپنے اندر وہ چڑچڑاپن، یہ جس کے اندر ہوگا وہ سمجھ لیں وہ خدا کا منصوبہ نہیں ہوگا۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کیا کریں، ایسے کام کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا منصوبہ یہ ہے کہ آپ محبت میں رہیں، محبت کے اندر رہیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، روحانی نعمتوں کی آرزو رکھنی ہے، پھر روحانی پھل ملیں گے، روحانی نعمتیں ملیں گی۔ جب روحانی نعمتیں مل جائیں، روحانی پھل آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ پھر خدا کے پسندیدہ ہوں گے۔
bless you. جی تو جی اطہر بھائی خدا منا آپ کو برکت دے. تو اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ نے کچھ بات کرنی ہے پلیز آئیں. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ جی برادر محترم رحمت گل صاحب. میں بہت ہی انہماک سے جستجو سے اور بڑی ہی گہرائی سے آپ کے سارے آڈیوز کو سن رہا تھا. تو ابھی میں آپ کے آڈیوز پہ کچھ اپنا اظہار خیال پیش کروں گا. چند آڈیوز ہوں گے 8-10 تقریباً اتنی. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر ٹائم ہے تو, ورنہ پھر اس پروگرام کو ہم برادر محترم امیر فیصل صاحب کے حوالے کر دیں گے اگر وہ کنکلوڈ کرنا چاہیں یا اس کو بڑھانا چاہیں. تو میں آغاز کرتا ہوں. جی آپ نے بہت اچھا فرمایا خدا کے منصوبے کے بارے میں. بائبل سے بھی آپ نے ایک دو حوالے بات کی. تو ہمارے لیے واقعی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا کا منصوبہ یا یوں کہیں خدا کی منشا کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. تو اگر ہم دنیا بھر کے چونکہ اپنے بائبل سے بات کی ہے تو ہم چونکہ انسانیت سے مخاطب ہیں. ہم صرف مسلمانوں سے یا عیسائیت سے یا کسی خاص طبقہ فکر سے مخاطب نہیں ہیں. تو ہم سب کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. سبھی دنیا بھر کے مسیح, دنیا بھر کے انبیاء اور ان کی تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں. ہم بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی منشا کے مختلف عنوانات ہیں. تو ابھی تک ہماری جو دنیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, متفق نہیں ہوئے, انسانیت متفق نہیں ہوئی پوری طرح سے کہ خدا کی اصل منشا ہے کیا, وہ چاہتا کیا ہے انسان کے لیے. کیونکہ صرف اگر محبت ہی کرنا ہو تو یہ میں ایک اور آڈیو کرتا ہوں جی, یہ تھوڑا میسیج لمبا ہوگا. اگر صرف محبت ہی کرنا ہو تو وہ تو سمجھ لیں کہ جانور بھی کرتے ہیں اور ایسے انسان, ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو خدا کو مانتے بھی نہیں. اگر یہ ہم نے اسے کیا کہتے ہیں, ایک عمودی محبت کرنی ہے ہم نے, تو اس کے لیے پھر ہمیں خدا کی تو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ ایتھیسٹ لوگوں سے ملیں, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, افریقن لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں خدا کا, اسپرچویلٹی کا, مذہب کا کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جب آپ سے ملتے ہیں, کسی بھی انسان سے ملتے ہیں, ان کے جذبات, ان کے اخلاق, ان کا برتاؤ, وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان کے گھر میں کوئی دیوتا آ گیا ہے, بے لوث, کوئی لالچ میں. اب جب کہ وہ جنگلوں سے آئے ہیں, وہ انگلش زبان بھی نہیں سمجھتے. آپ یورپین سوسائٹیز میں چلے جائیں, ایتھیسٹ طبقہ فکر کے پاس چلے جائیں, لوگ خوشحال بھی ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتے, جھگڑا بھی نہیں کرتے. آپ کو بطور انسان اتنی آپ سے ہمدردی, ہزاروں ایسی مثالیں آپ کو پتہ ہیں, ایسی لوگوں پیش آتے ہیں آپ کے ساتھ, اپنی جیب سے خرچ کر کے آپ کے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کا دکھ بانٹتے ہیں, آپ کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں درد دل کے ساتھ. تو یہاں تک تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ صرف ہاریزنٹل جو محبت ہے, انسان سے محبت کرے, this is not the actual complete plan of the creator. ہم درختوں سے محبت کریں, ہم نیچر سے محبت کریں, ہم ہر چیز سے محبت کریں, یہ ایتھک اینڈ مورل تو ضرور ہے. یہ ایگزیکٹلی خدا کی پوری منشا کا آرکیٹیکٹ پلان نہیں ہے. اب آرکیٹیکٹ پلان کو ہم جہاں پر ضرور کھولیں گے کہ وہ آرکیٹیکٹ پلان کیا ہے, جس میں انسانیت جو ہے وہ الہی محبت کا تجربہ کرے, الہی محبت کا مشاہدہ کرے, اور یہ دنیا الہی محبت یعنی خدا کی بادشاہت کا مظہر ہو. اس کو ہم تھوڑا سا اب کھولتے ہیں, چونکہ آپ عیسائیت سے, پرانے عہد نامے سے آپ کا کافی ایکسپیرینس اور نالج ہے, تو میں وہیں سے بات کرتا ہوں. ہمارے پرانے عہد نامے جو انبیاء گزرے ہیں, جو مسیح گزرے ہیں, جنہوں نے خدا کی طرف سے پیشین گوئیاں دیں, ان کا آرکیٹیکٹ پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ جب خدا کی دنیا آئے گی, خدا کی دنیا آنے کا جو پلان ہے
اس کی کنسٹرکشن کی بات ہوگی کہ جب مسیح آتا ہے تو خدا کی دنیا کی تعمیر کرتا ہے. اچھا، وہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں برائی نہیں ہوتی، اس میں بیماری نہیں ہوتی، اس میں عافیت ہوتی ہے، اس میں وہ سارے نکات آپ کو یسایہ نبی کے مضمون میں آپ کو مل جائیں گے. مجھ سے بہتر آپ نے وہ پڑھے ہیں. خدا کی دنیا کے آنے کے وہ سارے ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہیں پرانے عہد نامے میں. وہ ایک ایسی روحانی دنیا ہے جس میں یہی انسان اپنی صرف ایک دوسرے کی ہاریزونٹل محبت میں محو نہیں رہیں گے، بلکہ خدا کی الہی محبت کا اسی دنیا میں تجربہ کریں گے کہ وہ اصل محبت کیا ہے، اس اصل محبت کا ذائقہ کیا ہے، جس اصل محبت سے یہ دنیا بھر کے تمام جہانوں کے جو محبت کے چشمے بہہ نکلے ہیں، وہ اصل محبت کا سرچشمہ، اس کی محبت کا الہی تجربہ کرنا کیا ہے، اور پھر اس میں زندہ رہنا کیا ہے، پھر اس میں ترقی کرنا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محبت میں ہی رہتے چلے جانا کیا ہے. یہ وہ سارے مضامین ہیں، وہ سارے پھل ہیں. ہم پھلوں کی طرف بھی آتے ہیں جو اسی زندگی میں خدا کی ذات نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں وہ پھل چکھا دیے جائیں گے. وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، جن کے سامنے موت ہار جائے گی. اب خدا کی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ تک پہنچ جائے. ہم اپنے کسی بہن بھائی، کسی بچے کو، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے بچوں سے مسٹیکس ہوئی ہیں. ایک بچہ لڑکا ہے، اس سے فائرنگ ہوئی، لاہور کا ایک بچہ تھا، اور اس نہیں پتا تھا کہ وہ گینگسٹر جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں پوان ٹائپ، اس نے فائرنگ کی. اسے نہیں پتا تھا کہ جس بندے پہ وہ فائرنگ کرنے جا رہا ہے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے تھے. فائرنگ سے وہ سارے بچے مر گئے. یہ سے 2010 کی غالباً بات ہے، بڑی سوشل میڈیا پہ یہ چلی تھی. اس کے بعد بھی بہت ایسے کیسز ہوئے ہیں. اب اس کے باپ نے اپنی جائیداد بیچ دی، اپنے قرضے اٹھا لیے. اس نے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرے بچے سے قتل ہوا ہے، یہ ظالم ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا ہے. اس کے باوجود اس بندے نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے نہیں ہونے دیا. اس رائے کی بولتا تھا میں پوتر نہ ڈیسا، موک ویسا پوتر نہ ڈیسا. اس کو ہم نے سنا تھا بڑی دفعہ. اس نے اپنے بچے کی، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ غلط ہے، لیکن ایک عام انسان اپنے بچے کی گرفتاری نہیں دے رہا. اس سے اس کی محبت ہے، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی اس کو نہیں چاہتا اسے سزا ملے. تو کیا ہمارا آسمانی والدین یہ چاہے گا کہ کوئی شخص اپنی ایک ایسی زندگی گزارے جس میں بس توبہ تک پہنچ جائے، گناہوں اور توبہ کے اس جنبیلے سے بس یہاں تک پہنچ جائے؟ نہیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں. نہ ہی خدا نے کبھی کوئی جہنم بنائی تھی. اس کو تو یہ گمان تک نہیں تھا، اسے شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے جو پیارے ہیں، میرے دلارے ہیں، جن کو میں اپنے بیٹے بیٹیاں، ان کو میں مانتا ہوں، ان کو میں نے پیدا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ میں ان کو اپنی محبت دے سکوں، یہ میری محبت میں پروان چڑھیں. یہ ایسے جا گریں گے اندھیروں میں، یہ مجھے چھوڑ کے، مجھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، یہ میرا ایسے دل دکھائیں گے، یہ ایسے قاتل ہوں گے، ظالم ہوں گے، یہ ایسے شیطان بنیں گے کہ ابلیس کا بھی ریکارڈ توڑ دیں گے، ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے، اس سے بھی بڑے یہ شیطان ہوں گے. خدا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا، اب ہم بہت قریب آ گئے ہیں جی اس بات کے کہ خدا کی ذات پھر ہم سے چاہتی کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات عرض کی تھی، میں اکثر یہ شعر دہرا دیتا ہوں کہ میں اس کی دسترست میں ہوں، لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. خدا کی ذات چاہتی ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے، اپنی پوری دل و جان سے، بغیر کسی شرط کے ایک دفعہ بس میرا ہو جائے. جب کوئی ایک شخص خدا کا دل و جان سے اس کی محبت میں آ گیا، پھر کوئی اسے محبت کرے نہ کرے، وہ انسانوں کو کبھی دکھ پہنچائے گا ہی نہیں. اس لیے ایک دوسرے سے محبت دوسرا مرحلہ ہے. سب سے پہلے ہمارا جو اصل زندگی کا مقصد ہے، جو ہمیں خدا کی منشا کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ اپنی پریت کو کامل کرنا ہے اس کے اصولوں سے. اور اس کے اصول یہ ہیں کہ محبت بلا مشروط ہو.
اب محبت افقی ہو یا محبت عمودی ہو، محبت جو ہے وہ سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے، وہ انتظار بھی کرتی ہے، قربانی بھی دیتی ہے۔ محبت جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے، سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ ایک جذبہ ہی ایسا ہے۔ لیکن روحانی محبت ظاہری محبت سے مختلف ہے۔ ظاہری محبت میں ہم اخلاقیات کو لے آتے ہیں، لا سکتے ہیں، ایتھک اینڈ مورل سوسائٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں جہاں پر ہر شخص انصاف پرست ہے، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی کسی کے پیسے نہیں چراتا، کوئی کسی کو ڈراتا نہیں ہے، کوئی کسی کی بےزتی کی قتل غارت نہیں کرتا، سارے لوگ بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ یہ ایک ہاریزونٹل محبت ہے۔ اب آ جائیں آپ افقی محبت کی طرف، یہ ایک روحانی محبت ہے۔ اچھا، یہ دونوں محبتیں ظاہری دنیا میں بھی ہیں، روحانی دنیا میں بھی اپلائی ہوتی ہیں، میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا۔ لیکن روحانی محبت جو ہے وہ ایک ایسی محبت ہے جس کی بنیاد خدا کی ذات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یعنی اس میں خدا اور انسان ایک پرسنل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے خدا آدم سے، ہم پچھلے آدم جتنے گزرے ان کی بات نہیں کرتے، پہلے آدم کی بات کرتے ہیں، اگر وہ خدا کے ساتھ کامل ہو جاتا محبت کے اس رشتے میں، اور وہ ایک الہی خاندان کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتا، تو خدا کی منشا وہیں سے پوری ہو جاتی۔ خدا کو مزید ایسے نبی، ایسے مسیح بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہی اگر پلان کامیاب کر جاتا، اگر وہی خدا کی بادشاہت، خدا کی دنیا لے آتا جس میں ہر شخص روحانی ہوتا، ہر شخص خدا کے ساتھ براہ راست جڑا ہوتا، تو جتنے بھی لوگ آئے اللہ والے یا خدا کی طرف سے، بے شک وہ فرشتوں کے جہانوں سے، انڈائریکٹ مینین سے چنے گئے ایتھک اینڈ مورل سوسائٹیز کے لیے مسیح کے آنے تک، یا ایسے لوگ جنہیں خدا نے براہ راست چنا، ان سب کی کوششیں خدا کی منشا کے لانے کے لیے تھیں۔ جب مسیح آتا ہے تو پھر وہ آرکیٹیکٹ پلان دیتا ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ پلان ہے کیا؟ خدا کی منشا اس آرکیٹیکٹ پلان سے جڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ مزدور بھی اکٹھے کر لیں، لیبر آپ کی، آپ ملبہ بھی منگا لیں، سیمنٹ، بوریاں، مشینری، کنسٹرکشن، میپ، سارا کچھ منگا کے رکھ لیں، لیکن آپ کا انجینئر اگر آرکیٹیکٹ پلان نہیں آپ کا ریڈی کر سکا، آپ کو نہیں دے سکا، آپ کوئی گھر تعمیر نہیں کر سکتے، کوئی بلڈنگ، کوئی کنسٹرکشن، آپ بنیاد بھی نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس آرکیٹیکٹ پلان ہی نہیں ہے۔ تو خدا کی بادشاہت، اس کی محبت، الہی محبت کی جو دنیا ہے جس کے ہمیشہ سے خدا نے الہامی کتابوں میں وعدے کیے ہیں، اس کا آرکیٹیکٹ پلان تو مسیح کے پاس ہوتا ہے نا۔ تو مسیح جب آرکیٹیکٹ پلان دیتا ہے تو اس آرکیٹیکٹ پلان کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اس بنیاد کے طور پہ رکھنا ہے جس سے خدا کی بادشاہت اس دنیا میں آئے گی، تب آئے گی ہمارے دل کی دنیا میں آ جائے۔ جیسے حضرت عیسیٰ مسیح جی تشریف لائے، ان کے ایک ماننے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں خدا کے راز الہی بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ how can I reveal the divine secrets of Heavenly Father if you don't understand small worldly things؟ اب یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے، مختلف بکس میں مختلف طرح سے لکھی گئی ہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، لیکن وہ راز الہی خدا کے نہیں بتا سکے۔ خدا کے راز الہی ہی اصل میں وہ آرکیٹیکٹ پلان ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ ویسے جوڑتا ہے جیسا ایگزیکٹلی خدا نے چاہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ بنیاد کھڑی کر دیتا ہے انسان کے اندر جس میں انسان پہلے خود روحانی ہوتا ہے، وہ خدا کو ایسے گہرے طریقے سے جانتا ہے جس طرح سے مسیح جانتا ہے، یا تقریباً اس کی طرح، بلکہ وہ اس سے بھی، مسیح چاہے گا کہ مجھ سے بھی بڑھ کے تم خدا کو پیار کرو، مجھ سے بھی بڑھ کے تم خدا کے ہو جاؤ۔ وہ آرکیٹیکٹ پلان جو ہوتا ہے وہ اپنی جڑیں اس وقت لیتا ہے اس انسان کے اندر جب وہ خدا کے رازوں کو جانتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے مسیح ہمیں خدا کی بادشاہت کے عنوان تو دے کے گئے، لیکن خدا کے وہ راز الہی، وہ آرکیٹیکٹ پلان نہیں دے کے گئے جس سے ہم خدا کی محبت الہی کا نہ صرف تجربہ کر سکتے بلکہ اس وقت خدا کی بادشاہت کے دور میں رہ رہے ہوتے۔ اب اس چیز کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ورنہ یہ ایک اور موضوع کھلے گا۔ ہم ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ روحانی اخلاق اور روحانی سفر دو مختلف چیزیں ہیں۔
ہم روحانی باتیں کر لیں، روحانی مضامین پہ بات کر لیں، روحانی باتوں کو بتا کے لوگوں کو متاثر کر لیں، ان کے دل کے جذبات کو خدا کی طرف مائل کر لیں، یہ ایک اور ایکسرسائز ہے۔ لیکن روحانی سفر جو ہے وہ بذات خود ایک اور چیز ہے، وہ خدا کو جاننے سے ہوتا ہے۔ اب وہ انسٹرومنٹس جو ہماری باڈی میں خدا نے رکھے ہیں، وہ راز الہی جو خدا نے آلریڈی ہمیں دے دیے ہیں، کہ ہم انہیں بڑی آسانی سے ایک محبت کی چھوٹی سی بنیاد پہ بھی ہم ایک بہت بڑا ایک تاج محل اپنے دل میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ خدا کی ذات ہمارے لیے ایسی، یعنی کہ دیکھنے لائق، ہم اس کو دیکھ سکیں، ہماری روحانی بینائی ہمیں مل سکے۔ ایک روحانی سفر جو ہے وہ ہمیں روحانی بینا کرتا ہے، ان بنیادوں پر، ان پتھروں پر ہم چلتے چلتے چلتے، اب جو کہ یہ خدا کی دنیا نہیں ہے، خدا کی بادشاہت کا دور نہیں ہے، ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ انہی پتھروں پر چل کر گر آ سکو تو آؤ، میرے دل کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو یہ شیطانی دنیا میں ہمارے مسیح بھی تکلیف اٹھاتے گئے، پیغمبر اولیاء کرام بھی، لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ اب خدا نے ایک اور نئے مسیح کو چنا ہے جس کا نام حضرت زاہد خان علیہ السلام ہے، اور وہ اپنی اس 75 سال کی زندگی میں خدا کے ایسے لاکھوں 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 راز الہی بتا رہے ہیں جن سے دنیا بھر کے مذاہب جو ہیں، حتیٰ کہ ایتھیسٹ طبقہ فکر کے لوگ بھی جب ان راز الہی کو پڑھتے ہیں، اس آرکیٹیکٹ پلان کو پڑھتے ہیں، وہ ان کے دل کو ایسے چھو جاتے ہیں کہ چند ہی لمحات کے بعد، چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی دنوں کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہ ہمیں کالز کرتے ہیں اور خود بتاتے ہیں جی کہ ہم نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے، ہم نے نور الہی بھی دیکھا ہے، ہم نے فلاں اپنے پیغمبر سے ملاقات کی، ہم نے فلاں فرشتے سے ملاقات کی، ہم نے فلاں جنت میں گئے۔ ہم تو ان کو نہیں ملے جا کے، وہ خود رابطہ کر کے بتاتے ہیں، اپنی ٹیسٹمنیز دیتے ہیں۔ اینڈ دے آر ناٹ سک پیپل، ان میں ماہر نفسیات بھی ہیں، ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں روحانی طبقہ فکر کے بڑے بڑے کلندرانہ گدی نشین پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا پاکستان میں، جماعت احمدیہ کے، کرسچن کمیونٹیز کے، یورپین لوگ جو کہ ایتھیسٹ سے، ان میں سے، یعنی کہ ہمارے تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگوں کی جو خدا کو مل چکے ہیں۔ اور اب دیکھیں خدا کی اس الہی محبت کا سب سے بڑا معجزہ کہ ہمارے اس جو خدا نے نیا مسیحیت کا مشن دیا ہے حضرت زاہد علیہ السلام کو، اس میں 60 انبیاء آ چکے ہیں جن کا خدا سے ایک زندہ الہی محبت الہی کا ایک زندہ تعلق ہے، جنہیں خدا کی ذات ڈیلی بیسس پر بھی اور ٹائم ٹو ٹائم بھی انہیں ملتی ہے، ملاقات کرتی ہے، انہیں محبت کرتی ہے، وہ اس کو خدا کو براہ راست سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دور بدل چکا ہے، اس لیے ہمیں میرے کسی بھائی دوست کی دل آزاری نہ ہو، میں شاید 2 اور آڈیو کروں گا۔ ہم خدا کی منشا کو خدا سے لیں گے، کیوں نہ تمام دنیا بھر کے مذاہب، ان میں کوئی تو روحانی لوگ ہوں گے، کیوں یہ آج تک ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھتے اور اپنے پیر پیغمبروں پیشواؤں سے، یا جتنے بھی سر اٹھائے مذہب ہیں اس دنیا میں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، بدھسٹ ہیں یا جوئش، یہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے اپنے روحانی لوگوں کو لے کر آئیں، وہ جائیں خدا کی ذات سے ملیں، یا انبیاء سے ملیں روحانی دنیا میں یہ لوگ، اور ان سے سچائی لے کے آ کے انسانیت کو بتا دیں اصل میں یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا، یہ ہوا یہ نہیں ہوا۔ یہ آج تک یہ ایک کام کیوں نہیں کر سکے؟ جس خالق کو پیار کرتے ہیں اس کو ایک بار بھی نہیں یہ ملتے، جس انبیاء سے پیار کرتے ہیں، جن انبیاء سے، جن مسیحوں سے، ان سے ایک بار بھی پیار نہیں کرتے۔ کتابوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور انہی کتابوں کو سامنے رکھ کے آج تک یہ جنگیں بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، اور صرف پیار نہیں کر پاتے۔ کمال کی بات ہے کہ الہی کلام ہاتھ میں ہے اور آج تک انسانیت کو ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے پیار ہی نہیں کرنا ہے۔
اس کا حل یہ ہے کہ ہم خدا کو خدا کے طریقے سے جانیں گے، جیسے خدا نے آواز دی تھی حضرت عیسیٰ مسیح کو، جیسے خدا نے پکارا تھا آدم کو، جیسے جیسے خدا نے جس جس کو جب جب پکارا، ایسے ہی خدا نے حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کو پکارا ہے۔ آپ خدا سے، سچے آسمانی والدین سے جا کے مل کے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں روحانی اندھے ہیں؟ میں یعنی ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انسانیت اتنی اندھی کیوں ہے اپنے خالق سے مل کے خدا کی طرف سے آنے والے کو پوچھ کیوں نہیں لیتی ہے خدا کیا تو نے اسے بھیجا ہے؟ اور وہ کچھ تخیلاتی چیز نہ ہو، وہ سبھی اگر مجمع میں 1000 لوگ بیٹھے ہوں تو 1000 کے 1000 لوگوں کو وہ سچائی دکھائی دینی چاہیے، یہ روحانیت ہو۔ جیسے ہمارے کانفرنس ہال میں جب حضور مسیح زمانہ لیکچر دیتے ہیں، اگر اس میں 10 انبیاء بھی اس وقت بیٹھے ہیں یا پہنچے ہیں، اور 10 کے 10 انبیاء کو خدا کا وہ نور آیا بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ مسیح جی آئے بیٹھے ہیں، حضرت محمد عربی آئے بیٹھے ہیں، یا بدھسٹ یا کوئی پرانے عہد نامے کے انبیاء بیٹھے ہیں، جو کوئی اور غیر انسانی مخلوق آئی بیٹھی ہے، ان انبیاء کو جن کی روحانی سے کھل چکی ہے ان کو وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو nobody can lie to anyone۔ تو یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے جس میں اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جس خالق کو آج تک مانتے رہے ہیں اس کو روبرو دیکھ پائیں۔ تو اس لیے خدا نے ایک نئے مسیح کو چنا ہے جو خدا کی محبت الہی کے ان گنت مضامین لکھتا جا رہا ہے، اس کی محبت کی داستانیں ہر رات، ہر دن، ہر دوپہر، ہر شام، ہر صبح خدا کی نئی سے نئی بات، نئے سے نئے راز الہی بتاتا جا رہا ہے، اس کو لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، خدا سے ملتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں مذہبی دنیا کے اندر، مسلمان تو ان پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، اس پہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ میں بڑی معافی چاہتا ہوں، بہت سارے مذاہب کے انبیاء کی روحانی گروتھ اتنی نہیں رہی جتنی ابلیس کی ہے۔ وہ روحانی دنیا میں ہمارا سردار رہا ہے، ہمارا استاد رہا ہے۔ بہت ساری الہامی کتابوں میں اس کو صبح کا ستارہ بھی کہا گیا ہے، اور جنتوں میں آج بھی اس کے محل وہیں پہ ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں۔ خدا ایک وقت میں ابلیس کا ماتھا اور چہرے کے بوسے لیا کرتا تھا، اتنا خدا کے وہ قریب تھا، اور خدا کی ذات کے اور ابلیس کے درمیان ابلیس نے آج تک شرک نہیں کیا۔ اس نے خدا کو ہمیشہ اپنا خدا مانا ہے، ایک خدا کو مانا ہے اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں اس انسانی مخلوق کو روح کی دنیا میں اربوں خربوں 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 سال ان کی سیوا میں نے اور میرے ساتھیوں نے انگنت فرشتوں مخلوقات نے کی، یہ وہاں نہیں سدھرا۔ اب اس کے لیے اے خدا تو ظاہری تخلیقات کر رہا ہے، میری بس ہو گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی فرما، اور ان کو یہ روحانی دنیا، ظاہری دنیا مت دے، یہ تو ایک بارود بن جائے گا، یہ قاتل ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ فلاں۔ اس کے سارے جو انسان کے خلاف دعوے تھے اس نے ثابت کر دیے۔ آپ دیکھیں جو بھی اس کے ہمارے اوپر دعوے تھے، کیا ہم نے ثابت کر نہیں دیے کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا؟ خدا نے یہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت ابلیس بھی مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام کی اس الہی محبت میں، جس میں خدا نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جیسے باقی انبیاء نے ابلیس کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ انسان روحانی دنیا میں اس کی ٹانگ کھینچنے والے تھے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، چند کروڑ سالوں کی یہ ظاہری زندگی تھی، چند ارب سالوں کی کہہ لیں۔ اس سے پہلے تو نہ ختم ہونا رہے ارب اور خرب سال یہ ہماری خدمت کرتا رہا ہے، ہمارا استاد رہا ہے، یہ ہمارا پیغمبر ہے وہاں پہ۔ ہم اس کے سارے احسان بھول جائیں تو مسیح زمانہ اس کے احسان، اس کی پریت، اس کا پیار، اس کے خدا کے ساتھ جذبات نہیں بھولے، نہ ہی خدا آج تک بھولا ہے۔ مسیح زمانہ نے اسے کوئی نفرت نہیں کی، بلکہ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ خدا کا مشن روک دیا جائے، مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کو روک دیا جائے، لیکن پھر بھی ابلیس بھی حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ وہ بھی حضور کی بیعت کر گیا ہے، نبی محمد عربی حضور کی بیعت کر گئے، حضرت عیسیٰ مسیح جی بھی حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں۔ جتنے پرانے نئے عہد نامے کے انبیاء ہیں، جن کو انسانیت جانتی ہے وہ بھی، جن کو نہیں جانتی وہ بھی ان گنت۔ یہ ایک نئی روحانی دنیا کا آغاز ہے جس میں محبت جیت گئی ہے۔
یہ وہ دن ہے جو خدا نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ جب یہ انسان محبت میں، میری محبت میں کامل ہو گیا تو اس کی روح وہ نور الہی کمائے گی، سریل فنامنا، کہ جو نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو اب میں یہ آخری آڈیو کرتا ہوں جی، اس کے بعد آپ پلیز اپنی بات کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی روحانی حواس کھول دی جائیں، جو آرکیٹیکٹ پلان خدا نے اب دیا ہے کہ میرے راز الہی جانے سے تمہارا روحانی اندھا پن دور ہوگا، مجھے جانو، یہ میرے راز الہی ہیں۔ 1,00,000 راز الہی آپ کو ایک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جلد میں ملیں گے، ایک جلد میں 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ مجھے جانو، جب آپ خدا کو خدا سے جانیں گے، جو اس نے حضرت زاد علیہ السلام کے روبرو سامنے بیٹھ کے لکھوائے ہیں، اچھا، جب اس آرکیٹیکٹ پلان کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے روحانی 6 چابیاں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، ان سے اپنے روح کو بینا کریں گے، اپنی نگاہوں سے روحانی نگاہوں سے آپ کے پردے اٹھ جائیں گے، کیا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، نبی محمد عربی سے، آپ کے بدھ مت صاحب سے، موسیٰ سے، جتنے بھی انبیاء کو آپ جانتے ہیں جن کے فالوورز دنیا میں ہیں، سبھی سے آپ مل کے سچائیوں کو روبرو دیکھ سکے، ہاں بھائی زاد خان صاحب جو ہیں واقعی خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ ابلیس کو بھی مل سکیں گے۔ ایک آخری بات ابلیس کے بارے میں کہ وہ اکیلا ہی نہیں، اس سے بھی بہت بڑے بڑے اندھیروں کے جہنموں کے اندر فالن بینگز ہیں جن کے سامنے ابلیس کی بھی نہیں چلتی، وہ بھی خدا کی دنیا کو نہیں چاہتے آج تک آئے۔ ابھی کئی ایسے انگنت ہیں جو خدا کی دنیا کی، خدا کی بادشاہت کے دور کے راستے میں کھڑے ہیں، لیکن اب خدا نے سامنے سے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا منصوبہ ہے۔ جیسے ماضی میں یونس متی نینوا والے جو تھے، خدا نے ایسی کئی پیشین گوئی کی، خدا نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پیشین گوئی اگر دوں، اگر وہ لوگ بدل جائیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کو عذاب دینے کی، ان کو تکلیف دینے کی۔ پیشین گوئی دی اس لیے جاتی ہے کہ یہ لوگ سدھر جائیں، یہ لوگ بہتر ہو جائیں۔ جب لوگ بہتر ہو جائیں، کیا پھر بھی میں ان پہ وہ عذاب تسلط کروں گا، ان کے لیے میں مشکل رکھوں گا؟ میں تو اس مشکل رستے کو اٹھا کے اور آسان رستہ سامنے لے آؤں گا، کیونکہ یہ میری بات مان گئے۔ اب خدا کی ذات اس مسیح زمانہ سے خوش ہو گیا، جس مسیح نے خدا کی دنیا کی وہ بنیاد رکھ دی کہ ان کی زندگی میں ہی 60 کے قریب انبیاء آ چکے ہیں جو خدا سے مل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ ماضی میں کسی نبی کی زندگی میں یا بعد میں ایک مشن میں اتنے انبیاء آئے ہوں جو خدا کو دیکھ سکتے ہوں، مل سکتے ہوں، بات کر سکتے ہوں؟ تو کیا آپ کے لیے یہ بہترین موقع نہیں ہے انسانیت کے لیے کہ مسیح کے دور میں اس کی زندگی میں اس کی تعلیمات کو پڑھ کے خدا سے بذات خود مل کے، خود خدا سے مل کے، اپنے پیشواؤں، پیغمبروں، مسیحوں سے مل کے اپنے روحانی دنیا میں اپنا آخرت کا گھر اسی زندگی میں دیکھ لیں، اسی زندگی میں وہ آخرت کا پھل چکھ لیں جس کے خدا نے ہمیشہ سے وعدے کیے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ پہ خدا کی سلامتی۔ آپ نے یہ مضمون سنا تو برادر محترم رحمت گل صاحب، آپ چاہیں تو پروگرام کو آگے لے سکتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں برادر امیر فیصل صاحب سے، اگر ہمارے پاس اور وقت ہے تو ہم پروگرام کو لے کے چلنا چاہیں گے، اگر معینہ وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ امیر فیصل بھائی جو ہے نا، ابھی وہ چلے گئے ہیں، تو وہ اطہر بھائی بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم ان میں سے کافی ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم کریں گے، کیونکہ گھنٹہ ایک ہوتا ہے، تو گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہ خدا کے جو لائیو منصوبے ہیں، جو خدا کا چاہتا ہے خدا کے انسانوں کے اندر میں دیکھوں کہ وہ مجھ سے محبت کر رکھیں اور میں ان سے محبت رکھوں، اور وہ روحانیت میں آئیں، اور روحانیت کے اندر جب انسان آتا ہے اور وہ خدا کے کتنے قریب ہو جاتا ہے اور خدا سے کیسے بات چیت ہوتی ہے، تو وہ پھر ہم نیکسٹ لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور پھر اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی۔ تو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ
پاکستان میں 10:05 ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی برادر محترم رحمت گل صاحب، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کا بھی اور سبھی ممبران کا بھی۔ خدا کی عنایت سے سچے آسمانی والدین کی یہ عنایت ہے کہ آج ہم پھر ایک بار خدا کی الہی محبت اور روحانیت کے اس سفر میں بات کر سکے، ایک دفعہ پھر ہم مل سکے۔ خدا نے چاہا اگلی دفعہ اگلی نشست پہ اسی موضوع کو ایک نئے مرحلے میں لے کے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا کی سلامتی، گڈ نائٹ۔ جی اطہر بھائی، ایسا کرے کہ گروپ کو آن کر دے، میں ٹرائی کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ آپشن جو ہے نا وہ غلط ملت ہو رہے ہیں، آپ گروپ کو اوپن کر دیں۔